अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, जिन अहम मौज़ूआत को आज हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं उनमें शामिल हैं ढाका का न्यू दिल्ली को शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करने का मुतालिबा। क्या भारत अब ये मुतालिबा मानेगा? इसके बाद हम मशरक़ वस्ता का रुख करेंगे और ये देखेंगे कि याहिया सिनवर की शहादत के बाद अब हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। क्या जंग बंदी मुआहिदा जो है वो अब तय पाएगा या कि इसमें मजीद हर्डल्स ही क्रिएट हो जाएंगी। और प्रोग्राम के आखिर में हम डिसाइफर करेंगे कनाडा भारत की सिफारती कशीदगी। क्या भारत अब सिखों के मामले में शदीद तौर पर फंस गया है या कि अमेरिका की मदाखलत से हालात बेहतर होने की कोई नवीद दिखाई देती है। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो बासित साहब, ये क्या कदम उठा लिया बांग्लादेश ने, अब भारत क्या रिएक्ट करेगा इस पर? इससे पहले कि अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं मुख्तसरन नहीं, मैं थोड़ा सा डोमेस्टिक जो है ना फ्रंट पे भी बहुत से मामला चल रहे हैं, तो मुख्तसरन मैं चाहता हूँ कि ज़रा कमेंट कर लूँ इस वक्त जो 26th अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं। सही। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन है और मौलाना फजल रहमान हैं और फिर वकला जो पाकिस्तान की एक लार्ज बॉडी है, उन्होंने सही मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है इस तरमीम को लेकर। और लगता कुछ ये है कि अब कोर्ट की बजाय शायद बेंच ही बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। अब वो 5 मेंबर है या 10 मेंबर है, वी डू नॉट नो, लेकिन इस पे लगता है कि इत्तेफाक, क्योंकि कल बिलावल जरदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में जलसा किया, उन्होंने अपनी तकरीर में यही कहा कि अब फुल बेंच की बातें भी हो रही हैं। तो लगता ये है कि इस पे शायद कंसेंसस कुछ हो जाए। सही। जहाँ तक ये जो पार्लियामेंट अपना इख्तियार लेना चाहती है कि वो चीफ जस्टिस को वो अपॉइंट करें, जिस तरह के आर्मी चीफ का मामला है, या मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो सीनियरिटी का एक क्राइटेरियन है ना, वही बेस्ट है हमारे सिस्टम के अंदर। सही। क्योंकि हम पहले भी देखते हैं कि फॉर दैट मैटर इलेक्शन कमिश्नर का जब बात होती है तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक चलता रहता है कि कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा, कौन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा। आप जानती हैं ना कितना इख्तिलाफात होते हैं, और फिर वो मामलात कमेटी में चले जाते हैं, कौमी असम्बली में, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं, तो एक हंगामा ही रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग रहता है। तो इस वजह से उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो सीनियरिटी का जो क्राइटेरियन बेस्ट है, जो भी सीनियर है लाइन में उसको लगाइए, 3 साल का उसका वक्त डिफाइन कर दीजिए कि जो भी चीफ जस्टिस होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी एज क्या है, वो 3 साल का टेन्योर होगा। जैसे आर्मी चीफ का हमारे है 2 साल का टेन्योर है, ठीक है, वो अपना काम करते हैं चले जाते हैं, बाकी दुनिया में भी ये होता है। तो हमारे यहाँ ये एक क्यों अननेसेसरीली ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हुकूमत है इस वक्त, वो एक ऐसा नया एक प्रोसीजर बनाने जा रही है जिसमें बिल आखिर मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी और सियासी कशीदगी पैदा होगी। और फिर मुझे ये भी समझ नहीं आती, जिस तरह मौलाना फजल रहमान भी कहते और अपोजिशन भी कहती कि 25 अक्टूबर से पहले क्यों करना चाहते हैं आप? थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। 25 अक्टूबर के बाद कर लीजिए, कोई क़यामत तो नहीं आ रही ना, या आ रही है मुझे नहीं मालूम। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी 25 अक्टूबर? तो वही है जो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन यही वो सियासत है जो कि अदालत के साथ ये करना चाहते हैं, जिससे अदालत का जो एक मुकाम है वो मज़ीद उसको एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि कोई अच्छा नहीं होगा अदालत के लिए हमारी भी। तो 25 अक्टूबर को आने दें, ये कर लेंगे फिर। और जो इस वक्त अपोजिशन का स्टांस है, मैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। जब आपके सवाल की तरफ आते हैं, चलिए, आप तो ओपोजिशन में आ गए। हाँ जी, कुछ बात शेख हसीना वाजिद साहिब। अच्छा, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पे हम पहले भी बात करते रहे हैं कि ये जो शेख हसीना ने ही एक बनाया था इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, जिसके बांग्लादेश में, जिसके तहत उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को ट्राई किया, एक्सिक्यूट किया, जो उनके ख्याल में बांग्लादेश से गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया 1971 में। तो उन्हीं के ट्रिब्यूनल ने जो बनाया था, उसने एक फ़ैसला दे दिया है कि जी
حکومت سے کہا ہے، جو انٹرم حکومت ہے، کہ آپ شیخ حسینہ کو کورٹ کے سامنے پیش کریں 18 نومبر تک، یعنی کہ 1 مہینہ دے دیا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ کشیدگی تو ہے، کیونکہ شروع کے دنوں میں جب 5 اگست کو ہٹایا گیا تھا اور جب شیخ حسینہ بھاگ کر بھارت پہنچ گئی تھی نیو دہلی، تو اس وقت سے اس سے امیڈیٹلی بعد جو 1 ہفتہ ہم نے دیکھا کہ شیخ حسینہ اور ان کے برخوردار کی جانب سے بڑے بڑے بیانات آئے، اور انہوں نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش بھی کی۔ اس دوران ہم یہ بھی سنتے رہے کہ وہ شاید کوشش کر رہی ہیں کہ UK چلی جائیں یا امریکہ چلی جائیں یا فن لینڈ چلی جائیں۔ میں نے بھی ایک خبر شیئر کی تھی کہ شاید سائپرس جانے کا ان کا ارادہ ہے، یا ممکن ہو ارادہ تو ان کا UK جانے کا ہوگا، کیونکہ ان کی بہن وہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو لیکن سائپرس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ میرا اپنا خیال تھا کہ ابھی بھی چانسز ہیں وہاں جانے کے، کیونکہ باقی UK اور امریکہ اس وقت اوبلائج نہیں کرنا چاہتا شیخ حسینہ کو، یا ایون فار دیٹ میٹر بھارت کو بھی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت انٹرم سیٹ اپ ہے ان کے ساتھ تعلقات ان کے خراب نہ ہوں۔ تو چونکہ ان کے قوانین بھی ایسے ہیں کہ آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس تبھی ملتا ہے، یا ایگزائل کا جو ہے ایک تبھی ملتا ہے آپ کو وہاں پہ اسٹیٹس، فرسٹ جو ملک ہے نا جہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو پہلا ملک ہے وہ بھارت پہنچی ہوئی ہیں، اب بھارت نے ہی ان کو جو ہے اسائلم دینی ہے نہیں دینی ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا۔ یہ نہیں ہو سکتا جو UK کے خاص طور پہ جو قوانین ہے کہ آپ اسائلم آپ نے ملک چھوڑ دیا، جو پہلا ملک ہے بھارت پہ پہنچی، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت میں آپ سیکیور ہیں سیف ہیں تو اب آپ اسائلم کی ریکویسٹ جو ہے وہ UK میں فائل کریں، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اب بھارت نے فیصلہ، اب بھارت کے لیے بڑی مشکل ہے کہ بھئی وہ شیخ حسینہ کو کس طرح بنگلہ دیش کے حوالے کرے، کیونکہ اس کے تو بڑی کانسیکوینسز ہیں۔ یہ نہیں کہ کانسیکوینسز اس کانٹیکس میں ہیں کہ شیخ حسینہ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے نا، اور شیخ حسینہ جو ہیں کوٹ آن کوٹ پپٹ تو رہی ہیں بھارت کی، اسی وجہ سے جو کچھ بھارت نے کہا انہوں نے بڑی آسانی سے مان بھی لیا، چاہے وہ پاکستان سے معاملات ہوں یا باقی جو بھی ان کے بائیلیٹرل ایشوز بھی ہیں، اس میں بھی ایک لحاظ سے انہوں نے بھارت ہی کو ہمیشہ ایکوموڈیٹ کیا ہے۔ اور پھر جس طرح انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو کنڈکٹ کیا خاص طور پہ چائنا کے ساتھ، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کیا کرتا ہے، کیا بھارت اوبلائج کرے گا انٹرم سیٹ اپ کو بنگلہ دیش کو؟ اگر نہیں کرے گا تو اور کشیدگی بڑھے گی، اور اگر کرے گا تو اس کی اپنی ساکھ بھی خراب ہوگی، کیونکہ دیکھیے ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ، عوامی لیگ ابھی بنگلہ دیش میں ختم تھی نا، شیخ حسینہ چلی گئی ٹھیک ہے، ابھی اس انٹرم گورنمنٹ نے کوئی 2-3 اقدامات اور بھی لیے ہیں کہ جتنی بھی چھٹیاں تھیں، نیشنل ہالیڈیز تھیں جو کہ مجیب الرحمان صاحب کے حوالے سے تھیں یا بنگلہ دیش کی انڈیپینڈنس کی تھی، مثال کے طور پر 4 نومبر کو وہ ہر سال کانسٹیٹیوشن ڈے مناتے ہیں، اسی طرح 7 مارچ 1971 کو لے کر جب شیخ مجیب الرحمان نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی تھی، اس کو انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں 7 مارچ کو، اور پھر 15 اگست کو جب شیخ مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا تھا اس میں وہ مورننگ ڈے مناتے ہیں۔ تو یہ 8 ایسی قومی دن ہیں جو کہ عوامی لیگ کے دور میں مناتے رہے ہیں بنگلہ دیش، اب وہ سارے ختم کر دیے گئے۔ تو کوشش کیونکہ اس سیٹ اپ کی یہ ہے کہ کسی طرح جو عوامی ایک ڈارک پیریڈ تھا اس سے جان چھڑائی جائے۔ اس ضمن میں تھوڑا سا آپ کو، میں نے ایک بنگلہ دیشی خاتون تھی، ان کو 2 سال پہلے ایک انٹرویو دیا تھا، تو میں نے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں وہ وہ ذرا سنائیے پروڈیوسر صاحب، میں نے کیا کہا تھا، مجھے خود بھی یاد نہیں ہے۔ آج اگر بنگلہ دیش ایک ملک ہے تو اس کی وجہ تو 1940 کی قرارداد ہی ہے جو 23 مارچ کو لاہور میں پاس ہوئی تھی۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں مل کے اس قرارداد کو سیلیبریٹ کریں۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت تو کسی کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن میری اس وقت بھی ہماری خواہش تھی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات بڑھیں آگے، شیخ حسینہ نے جو ایک آرٹیفیشل رکاوٹیں پیدا کی ہوئی ہیں وہ دور ہوں،
تاکہ ہم نے چونکہ تاریخی اعتبار سے ایک ساتھ کوشش کی ہے، جدوجہد کی ہے بھارت سے الگ ہونے کی، پاکستان بنانے کی، اور پہلے بھی ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں ڈیسائفری میں کہ جو اصل محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم تو انہوں نے لیڈ ضرور کیا، لیکن جو ان کے ٹیم کے جو لوگ آپ دیکھیے تو اس میں بہت سے بنگالی بھی تھے، اور پھر مسلم لیگ کا قیام بھی ڈھاکہ میں ہی ہوا 1906 میں، بالکل، تو پھر 1940 کی جو قرارداد تھی لاہور کی یا پاکستان کی قرارداد، اس میں بھی بنگالیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، تو بنگالیوں نے کافی اس کو جو تحریک پاکستان تھی اس کو لیڈ کیا ایک، بالکل بالکل. تو میری خواہش اس وقت بھی یہ تھی جب شیخ حسینہ تھیں کہ شیخ حسینہ کو ذرا اپنے آپ کو ایسا بھارت کے جو نیگیٹو انفلوئنس ہے اس سے نکالنا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ بھی کچھ معاملات کو ٹھیک کرنے چاہیے جو مصنوعی قسم کی ایک رکاوٹیں پیدا کر رکھی ہیں آپ نے، آبسٹیکلز، ان کو دور کرنا چاہیے. اور میری یہ تجویز تھی کہ پاکستان آج اگر بنگلہ دیش ہے تو اسی تحریک کی مرہون منت ہے، پاکستانی کی مرہون منت ہے نا. جب بنگال جب ڈیوائیڈ ہوا تھا اور 1947 میں جب ایسٹ پاکستان بنا تھا تو پاکستان ہی کے طور پہ وجود میں آیا تھا، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اس قرارداد کو ایک ساتھ مل کے منائیں. یہ بات اس وقت کی تھی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ حالات تو بڑے اچھے ہیں. اب یہ ہو پائے گا؟ ابھی دیکھیے نا، ابھی یہ تو انٹرم سیٹ اپ ہے، دیکھتے ہیں کہ انتخابات کب ہوتے ہیں، کیونکہ اس سیٹ اپ کا جو میں دیکھ رہا ہوں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ تھوڑی بہت آئینی ترامیم بھی کی جائیں، بالکل، تاکہ ملک کو صحیح راستے پہ چلایا جائے. صحیح ممکن تو ضرور ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور بنگلہ دیش کے عوام کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی اناد یا بغض نہیں رکھتے. صحیح، ہمارے دل کھلے ہیں ایک دوسرے کے لیے. وہ شیخ حسینہ کی وجہ سے ایک خلیج پیدا ہوئی، لیکن وہ خلیج بھی مصنوعی ہے میرے خیال میں. تو مواقع تو بہت ملیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کو. ٹھیک ہے، جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، آہستہ آہستہ قدم اٹھانا چاہیے، لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم دیکھیں کہ چلیے اگر یکجا نہیں ہوتے، ایک ملک دوبارہ نہیں بن جاتے، تو کم از کم ایک لوز کنفیڈریشن ضرور بن سکتی ہے. کیونکہ مطلب کوئی اس نے ماضی میں دیکھیے نا، ہم مشرق وسطی میں بھی دیکھتے ہیں، ایجپٹ، سوڈان، بہت سے شام، یہ لوگوں نے بنائی ہے کنفیڈریشن. تو اپنے آپ چیزیں بھی رکھیے اور اپنا سیٹ اپ خود ہی اس کو ایڈمنسٹر کیجئے، لیکن ایک کنفیڈریشن بن سکتی ہے. اور کوئی ایک اگر چلے وہ نہیں بھی بنتی تو ہم کم از کم کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز بنائیں بائیلیٹرل جس سے ہمارے تعلقات ایسے ہوں جو کہ ماضی کی یاد ہمیں دلائیں، نیگیٹو سینس میں نہیں، پازیٹیو سینس میں. فار ایگزامپل یہ ہے کہ ہم کوئی اپنے اکنامک ریلیشنز کو ایسی سطح پہ لے آئیں جہاں پہ ایک ایسا زبردست کام ہو کہ انویسٹمنٹس آتی جائیں. ایف اے ٹی اے کر سکتے ہیں، ایف ٹی اے، ہم فری ٹریڈ ایک ایگریمنٹ ہمارا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ کرنسی ہماری ایک ہوگی یا وہ چیزیں بعد کی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک جوائنٹ ہم ایک ایسے میکنزمز ایوالو کر سکتے ہیں، چاہے وہ اکنامک سائڈ پہ، ایون ڈپلومیٹک سائڈ پہ بھی. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بنگلہ دیش کی حکومت جو بھی آئے گی وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی کشمیر ڈسپیوٹ پہ. کیونکہ کشمیر کے دیکھیے نا، جب 1971 تک بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان بھی سپورٹ ہی کرتا رہا نا کشمیر کے ڈسپیوٹ کو. جہاں ہم فلسطین کے معاملے کو سپورٹ ہم روہنگیا کے معاملے کو میں بھی بنگلہ دیش کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ کسی نہ کسی کانٹیکس میں. تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں. بہاریوں کا ایشو بھی چل رہا ہے، حالانکہ وہ کوئی ایسا موٹ پوائنٹ نہیں ہے، بٹ ابھی بھی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے. تو بہت سے ایسے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بات کرنا پری میچور ہوگا سلائٹلی. الیکشنز ایک دفعہ ہو جائیں تو پھر بات آگے کریں گے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور رخ کریں گے مڈل ایسٹ کی سچویشن کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, I desperately want to know that after having so much instability in whole of the Middle East,
اور کتنی قربانیاں چاہیے ہمیں مڈل ایسٹ میں اسٹیبلٹی پروسیس جو ہے وہ اچیو کرنے کے لیے؟ دیکھیے قربانیاں تو جب تک فلسطینیوں کو آزادی نہیں مل جاتی ہے قربانیاں تو دینی پڑیں گی. کوئی بھی آپ کو پلیٹر میرا کہ آزادی نہیں دیتا, اور خاص طور پہ جو بے شمار ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن بہرحال آزادی کے لیے قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں, کیونکہ جس قوت کے ساتھ یا جس ماسٹر کے ساتھ فلسطینیوں کا واسطہ پڑا ہے وہ بہت ہی سفاک اور ظالم ہے, اور ان پہ ایک جو ہے نا مذہبی جنون اس وقت سوار ہے, اور ان کو جو بھی نظر آتا ہے مسلمان بس اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے چلے ہیں. اب یحییٰ سنور جو کہ نئے حماس کے نئے لیڈر تھے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد ابھی کشمائی ہوئے تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو اب ایک ویکیوم تو نہیں میں کہہ سکتا, کیونکہ اگر اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ وہ قیادت جو بھی قائدین ہیں ان کو ختم کر کے حماس کو بالکل, یا جو فلسطینیوں کا جذبہ ہے اس کو بالکل ختم کر دے گا, یہ تو ناممکن ہے. یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن اب لوگ جو ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ امریکہ اور باقی ممالک بھی, کہ یہ ایک موقع ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ جنگ بندی کے لیے راضی ہو جائے, کیونکہ حماس خاص طور پہ یحییٰ سنور جو کہ بہت ایک ان کو ہاک سمجھا جاتا تھا, بیکاز وہ دو ریاستی فارمولے کے بھی خلاف تھے, اور جو 7 اکتوبر کا جو حملہ ہوا تھا وہ بھی انہی کا پلان تھا, برین چائلڈ تھا آپ کہہ لیجئے, کیونکہ وہ اسماعیل ہانیہ تو دوحہ میں تھے نا, یہ غزہ ہی میں تھے, اور یہ غزہ ہی میں رہے ہیں تھرو آؤٹ. اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ 1988 سے لے کر 2011 تک اسرائیلی قید میں تھے, اور تقریباً انہوں نے 22-23 سال گزارے ہیں اسرائیلی قید میں, اور وہاں انہوں نے ہیبریو بھی سیکھی, اور اسرائیل ان کو جو ہے دیکھتا ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں ویزاوی اسرائیل, تو کوئی فلیکسیبلٹی نہیں تھی. تو ایک طرف یحییٰ سنور کی جو شہادت ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک موقع ہے اسرائیل کے لیے کہ آپ وہ جنگ بندی کی طرف جائے, اگر پرماننٹ نہیں تو کچھ عرصے کے لیے, اور جو ہاسٹیجز ہیں اس وقت حماس کے پاس 101 کے قریب, ان کو ریلیز کروائے. اس کے لیے بھلے اسرائیل کو 5-6 ہزار, جتنے بھی 13-14 ہزار اس فلسطینی پرزنرز جو ہیں قیدی اس وقت اسرائیل کے پاس ہیں, ان کو رہا بھی کرنا پڑتا ہے تو کر دے, کم از کم جو اسرائیلی یا امریکی ہاسٹیجز حماس کے پاس ہیں وہ تو واپس آ جائیں گے. لیکن حماس تیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیمپرری سیز فائر کی جانب جائے. ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہم ہاسٹیجز تبھی ریلیز کریں گے جب پرماننٹ سیز فائر ہو جائے گا. اسرائیل کی پوزیشن یہ ہے, انہوں نے پبلکلی یہ کہہ دیا, ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی, گیلنٹ نے بھی, اور بن نیتنیاہو بھی, کہ ابھی یہ آپریشن جاری رہیں گے, اور وہ بائیڈن کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ بائیڈن اور کیملا ہیرس کو اس وقت چاہیے کہ کوئی سیز فائر ہو جائے, چاہے وہ 6 ہفتے کا ہی کیوں نہ ہو, جو پہلے بائیڈن کی پروپوزل تھی, کیونکہ اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہی, اب تو 2 ہفتے کے بعد ہی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ فوری طور پہ ہو جائے. اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ اسرائیل میرا نہیں خیال کہ مانے گا, اور کیونکہ ابھی ان کو موقع ملا ہے کہ وہ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ حماس کو تباہ کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائیاں بھی جاری رہیں گی, لیکن اب ان کا نشانہ حزب اللہ ہے, اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اس کو بھی پوری طور تباہ تو نہیں کر سکتے, لیکن جس حد تک ڈی کیپیسیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اور اس کے بعد اگر جانا بھی پڑے سیز فائر میں نئی حکومت ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد واشنگٹن میں, تو وہ پھر ان کو اوبلائج کریں. اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں تو ان کو اوبلائج کریں, یا پھر کیملا ہیرس آتے ہیں تو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. اس وقت جو حالات ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل پر کوئی پریشر ہے. دوسری طرف یہ بھی معاملہ ابھی تک سب لوگ فنگرز کراسڈ ہیں, ایک لحاظ سے کلف ہینگر ہی ہے کوئی, کہ اب اسرائیل کیا ایران پہ حملہ کرے گا, جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں. اب کافی دن ہو گئے ہیں, کب ہوا تھا مجھے یاد ایگزیکٹلی نہیں ہے, جب ایران نے میزائلوں پہ حملہ کیا تھا اسرائیل پر, وہ اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابھی جو ساری توجہ اسرائیل کی ہے وہ حزب اللہ کی جانب ہے, کیونکہ حماس پہ بھی کبھی کبھی وہ اسٹرائک کرتا بھی لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں. 43,000 کے قریب شہادتیں وہاں بھی ہو گئی ہیں, اور تقریباً 2,500
اس وقت لیبنان میں بھی ہو گئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے، بلکہ اسرائیل نے تو دھمکی دے دی، جو یونائٹڈ نیشنز انٹرم فورس ان لیبنان ہے یونیفل، اس کو بھی دھمکی دے دی کہ آپ یہاں سے نکلیں. اس کے بعد سیکیورٹی کونسل کا بھی اجلاس ہوا، لیکن کچھ چیز نکلی نہیں وہاں پہ. تو اس وقت ایران کے فارن منسٹر بھی آپ جانتی ہیں کہ شٹل ڈپلومسی کر رہے تھے. بہت سے وزٹروں نے سعودی عرب بھی گئے اور بہت سے باقی دوحہ بھی گئے، شاید ایجپٹ بھی گئے. تو کافی انہوں نے اس علاقے میں ان کا خیال یہی تھا کہ سیز فائر، کیونکہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا، خاص طور پہ ان کا جو آئل انفراسٹرکچر ہے یا جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان پہ حملہ کیا، تو پھر انہوں نے ممالک کو بتا دیا ہے کہ حالات بہت خراب ہوں گے، ایران فل فورس کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا. تو اس وقت جو ساری توجہ کا مرکز ہے، کچھ لوگ اسرائیل کو یہ بھی باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کے لیے موقع ہے، ہم سعودی عرب وغیرہ کو راضی کر سکتے ہیں کہ آپ کو بھی ریکگنائز کر لیں. باقی ممالک تو کیا ہی ہوا ہے، لیکن سعودی عرب ایک ایسا اہم ملک ہے اس خطے میں جس کی ریکگنیشن کے لیے اسرائیل پہلے بڑا بےتاب رہا ہے. تو یہ بھی ہے. اور پھر ایک، کیونکہ دیکھیے نا، بائیڈن کا 1 مہینہ یا 20 جنوری تک ہوں گے، لیکن اب لیم ڈک ہو گئے ہیں. تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ جو چیزیں پینڈنگ تھیں، جو خاص طور پہ 7 اکتوبر کے بعد سے، ان کو ہم تھوڑا سا پش کر سکتے ہیں. اس میں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان نارملائزیشن، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک سیکیورٹی پیکٹ، وہ بھی سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے 2 ریاستی فارمولہ کو بھی ریوائیو کریں. اب اسرائیل اس جانب نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے کہ جی ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے. اب تیسرا جو ایک اور چوتھا بڑا ایلیمنٹ ہے، وہ ہے کہ غزہ کو اب چھوڑنا نہیں چاہتا اسرائیل، کیونکہ جو پروپوزل اس وقت یہ ہے کہ غزہ سے وہ وڈرا کرے اپنی فورسز، اور جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے محمود عباس کی، وہ وہاں پہ جائیں اور وہ اس کا انتظام سنبھالے. اس کے لیے ایک فارمر پرائم منسٹر تھے، سلام فاید شاید ان کا نام تھا، ان کا نام تجویز ہو رہا ہے کہ غزہ سے اگر وڈرا کرتے ہیں تو پھر پیلسٹینین اتھارٹی کے جو نئے پرائم منسٹر ہوں گے اور وہ غزہ اور ویسٹ بینک دونوں کو اس کا انتظامی اور بڑی زبردست ایڈ آئے گی غزہ میں سعودی عرب کی جانب سے، متحدہ عرب امارات کی جانب سے. دوسری طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اب یحییٰ سنور کا جانشین کون ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جو رومرز ہم سن رہے ہیں، جو خبریں ہم سن رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو خلیل الحیا ہیں، جو کہ ڈپٹی چیئرمین تھے حماس بیورو کے، یہ ہیں ابھی بھی، وہ شاید ٹیک اوور کریں، کیونکہ وہ ایران کے بہت قریب ہیں، اور یہ یحییٰ سنور کے ہی بہت قریب تھے. تو ایران کے اگر بہت قریب ہیں، کیونکہ اسماعیل ہانیہ کا ذرا معاملہ ڈیفرنٹ تھا، وہ ایران کے قریب تو تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ قطر کے بھی بہت، کیونکہ وہ دوحہ میں رہتے تھے نا، تو وہ ان کے بھی ایک لحاظ سے قطر کے انفلوئنس میں بھی تھے. تو ایک جو قطر کا انفلوئنس تھا ان کو ماڈریٹ کر دیتا تھا. کیونکہ یہ سارا جو 7 اکتوبر کا معاملہ ہوا، یہ قطر میں نہیں ہوا، یہ غزہ کے اندر جو لوگ موجود تھے نا، انہوں نے ہی پلان کیا. کسی نہ کسی سٹیج پہ بھی ڈو ناٹ نو کہ اسماعیل ہانیہ شہید کو معلوم تھا نہیں تھا، یہ گیس ورک ہی ہے نا اس سٹیج پہ. لیکن اصل پلاننگ جو تھی وہ انہی لوگوں نے کی. اب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو ممکنہ جانشین ہیں خلیل الحیا، آیا وہ اس وقت غزہ میں ہیں کہیں اور ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ غزہ میں ہی موجود ہیں. تو غزہ میں اگر موجود ہیں تو ہی لائکلی وہی ہے کہ یہی شاید جو ہے حماس کی باغ دوڑ سنبھالیں، وہی اس کے لیڈر بنے. اور یہ ایران کے بھی قریب ہیں، تو چونکہ حماس کو تو اور کہیں سے سپورٹ ملتی نہیں ہے، وہ صرف ایران سے ہی مل رہی ہے نا. باقی تو قطر سے اگر آپ کہہ سکتی ہیں کہ تھوڑی بہت پولیٹیکل سپورٹ ہے، کیونکہ قطر ماضی میں بھی مسلم بردرہڈ تھے چائنا میں، یا چائنا کہاں سے آ گیا میرے ذہن، مسلم بردرہڈ مصر میں جو تھے، ایجپٹ میں، ان کو بھی وہ سپورٹ کرتا رہا ہے. وہ بھی ایک بڑا ناراضی کا ایشو بنا، اور پھر یہاں تک بھی ہوا کہ جو سعودی عرب، یو اے ای اور ان سارے ممالک نے قطر کا بلاکیٹ کر دیا، سارے جو اکنامک بلاکیٹ ہو گیا قطر کا. تو کافی ٹینشن تھی جی سی سی کے اندر بھی. تو قطر کا ایک ہمیشہ سے رول رہا ہے، نیوٹرل آپ کہہ لیجئے رول رہا ہے. تو وہ
کسی نہ کسی طور حماس کو انڈائریکٹلی انفلوئنس کرتے رہے ہیں. لیکن اب ایران لیکن وہ کوئی ایسی ملٹری سپلائی وغیرہ نہیں ہے ان کو. ایک جس طرح افغانستان کے معاملے میں اگر آپ دیکھیے طالبان کے ساتھ ان ٹچ تھے, طالبان کو ایک سہولت فیسلٹی قطر نے دے رکھی تھی دوحہ میں, وہاں پہ ان کا آفس بھی تھا. تو اسی طرح حماس کا بھی آفس تھا. تو ایک انٹرمیڈیری کے طور پہ وہ کام کرتے ہیں تاکہ ایک پیس کو پروموٹ کریں جہاں جہاں بھی ممکن ہے. تو لیکن حماس جو سپورٹ اس کو ایکٹیو سپورٹ ہے وہ ملتی ہے ایران سے. تو ایران ان کے انٹرسٹ میں وہی ہے کہ ایسا شخص ہو جو ایران کو بھی قابل قبول ہو اور جو ایران کے ساتھ مل کر اپنی پالیسیز کو وضع کرے. کیونکہ ایران کی خواہش تو بہرحال یہ ہوگی کہ حماس کو کسی نہ کسی طور بعد میں ریوائیو کیا جائے, اف ناٹ ایز اے ملٹری آرگنائزیشن بٹ پولیٹیکل آرگنائزیشن ایٹ سم اسٹیج. اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے اور پرماننٹ جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر یہ بھی سارے معاملات اٹھیں گے کہ حماس اگر کیونکہ حماس ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بھی رہی ہے نا. اسماعیل ہانیہ تو پرائم منسٹر بھی رہے ہیں پیلسٹینین اتھارٹی میں. تو اور یہ جو ہیں خلیل الحیا یہ بھی ممبر رہے ہیں لیجسلیٹو اسمبلی کے. تو ان کا ایک پولیٹیکل کیریکٹر بھی ہے. تو اب کوشچن یہی ہے کہ جو بھی جانشین آئے گا, لیکن اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے میں نہیں دیکھ رہا کہ بن نتن یاہو وہ کسی جنگ بندی کے معاہدے کی طرف جا رہے ہیں. وہ انتظار کریں گے الیکشنز کا اور اس کے بعد پھر جو بھی صدر بنتا ہے وہ ان کی پریفرنس یہی ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ ان کو اوبلائج کریں, ان کے ساتھ ڈیل کریں رادر دن کہ اس وقت آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کو وہ ان کے ساتھ ان کو معلوم نہیں ہے نا کہ اگلا پریزیڈنٹ کون ہے. تو دیکھتے ہیں, اٹس quite a serious situation but let's hope for the best. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب یہ کینیڈا اور بھارت کا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ ہاں جی, اس سے مجھے مومن خان مومن کا ایک شعر بھی یاد آ گیا ہے. آپ نے جب یہ بات کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو کہ Why not? الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. تو بھارت کا معاملہ کچھ یہی ہے کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. مطلب بڑا ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے تھے نا مودی صاحب. ایکسٹرا جوڈیشل ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز پاکستان ہی بے شمار کی, ہم بھی شور مچاتے رہے, دنیا ہماری باتیں نہیں سنتی کہ جی یہ تو پالیٹکس ہے پاکستان بھارت کی, تو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں نا, وہ بھی اس کی اپنی جو ہے حکمت ہوتی ہے. تو ہوا کچھ یوں کہ پچھلے جون کو 18 جون پچھلے سال جو ہے ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہو جاتا ہے برٹش کولمبیا میں کینیڈا میں. اور اس میں جو ہے شواہد ملتے ہیں کہ جی یہ تو کام کیا ہے بھارت کی جو را ہے ان کے لوگوں نے. اور جسٹن ٹروڈو صاحب چونکہ شیئر کرتے ہیں 5 آئیز ایک الائنس بنا ہوا ہے کینیڈا, امریکہ, یو کے, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان. یہ انٹیلیجنس شیئرنگ ایک ارینجمنٹ ہے. یہ 5 ممالک آپس میں انٹیلیجنس شیئر کرتے رہتے ہیں. تو یہ بات بڑی بڑھ گئی اور کافی اس میں کشیدگی پیدا ہوئی. اور اس کے بعد کیونکہ اشارے کچھ اجیت دوول صاحب کی جانب بھی جا رہے تھے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. اس کے بعد اسی اگلے مہینے یہ سارا جون میں ہوتا ہے نجر کا قتل, اور پھر اسی ماہ کے آخر میں ایک اور کانسپریسی سامنے آتی ہے امریکہ کی جانب سے کہ ان کے ایک شہری ہیں گرپت ون سنگھ پنن, ان کو قتل کرنے کی سازش بھارت میں بنائی جاتی ہے. اور وہ ایک بھارتی کاروباری آدمی ہیں جنہوں نے بقول امریکہ کے ایک بندے کو ہائر کیا یا کچھ کانسپریسی بنائی بھارت کے بہشت پہ, نکیل گپتا. ان کو وہ جو ٹریول کر رہا تھا انڈیا سے چیک ریپبلک, تو پراگ میں اس کو اریسٹ کر لیا گیا. پھر قانونی کچھ معاملات ہوئے اور پھر چیک ریپبلک نے ایکسٹراڈائٹ کر دیا امریکہ. اب نومبر پچھلے مہینے ان کو
उस निखिल गुप्ता को फॉर्मली इंडाइट किया गया है। सही। अब उससे जो बात इंटेरोगेशन हुई निखिल गुप्ता ने, तो उसने तो सब चीज़ें सामने रख दी अपना, वो बेचारा वो फंस गया। तो उसने कहा कि जी ये तो रॉ का सारा ऑपरेशन था, और उन्होंने एक नाम भी बता दिया, विकास यादव, कि ये जी रॉ का एक ऑपरेटिव था, मैं तो उसके बिहाफ पे बात सारे काम करता रहा। अब अमेरिका ने भी जो है मामला कर दिया भारत के साथ कि जी ये जो बंदा है आप इसको हमारे हवाले करें, क्योंकि इत्तलात यही है कि भारत ने उसको अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन साथ ये क्लेम किया है कि अब ही इज़ नो लॉन्गर वर्किंग विद रॉ। ये उनका इस वक्त ये आर्गूमेंट है। अच्छा, जब क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पनून और ये जो निजर का मामला है इंटरलिंक्ड है। सही। ये सारा एक ही खेल है, क्योंकि सिक्स फॉर जस्टिस ये मूवमेंट है जो कि सिख चला रहे हैं खालिस्तान की आज़ादी के लिए, तो ये दोनों कत्ल ऊपर तले ही इनको करने का इरादा था। तो अब ये जो फाइव आइज हैं, ये सारे ममालिक आपस में मतलब कोऑपरेशन और कोलैबोरेट तो कर रहे हैं। तो कनाडा की जो इन्वेस्टिगेशन आई, तो उनको ये मालूम हुआ कि ये सिर्फ वो तो बातें थी ना, लेकिन अब तो जो भारत का हाई कमीशन है ऑटवा में, उनका हाई कमिश्नर भी इसमें इन्वॉल्व है, और बाकी भी जो हैं सफारतकार वो भी इन्वॉल्व हैं। उनको कहा गया पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट। ये नहीं कि उन्होंने उन पर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि हम चाहेंगे कि अगर भारत उनकी इम्यूनिटी विड्रॉ करता है, क्योंकि सफारतकारों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, वो जो लोकल कवानीन होते हैं उनके तहत आप उनको ना गिरफ्तार कर सकते हैं, ना उनको आप पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं, वो इम्यून होते हैं, उनको इम्यूनिटी होती है। तो भारत से उन्होंने कनाडा ने भारत से रिक्वेस्ट की कि आप इनकी इम्यूनिटी विड्रॉ करें ताकि हम इनसे कुछ सवाल जवाब कर लें, क्योंकि हमें शक है कि पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं और मुमकिन है कि ये लोग भी निजर के कत्ल में इन्वॉल्व हों। तो भारत के तो हवाइयाँ उड़ गई। उन्होंने कहा कि ये क्या होगा, तो उन्होंने फ़ौरन उन 6 लोगों को बशमूल अपने हाई कमिश्नर को, उनका नाम संजय कुमार है मेरे ख्याल में, संजय कुमार वर्मा, उनको 6 लोगों को विड्रॉ कर दिया। और फिर जो कनेडियन 6 डिप्लोमेट्स थे, इंक्लूडिंग देयर शार्डे अफेयर्स एक्टिंग हाई कमिश्नर, उनको कहा कि आप भी यहाँ से जाइए। तो सफारती तौर पे पहली दफ़ा कनाडा और भारत के दरमियान इतनी कशीदगी पैदा हुई है। अब भारत के पास एक होता है रिएक्ट करने का आजकल, कि वो धमकी ये देता है कि जी हम आपसे जो इम्पोर्ट कर रहे हैं ना चीज़ें, इम्पोर्ट्स पे हम आपको रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, क्योंकि इस वक्त जो ट्रेड है तिजारत कनाडा और भारत के दरमियान, वो तकरीबन आप कह लीजिए कि $9 बिलियन की है। और जो कनाडा से इंपोर्ट्स होती हैं दे हवर अराउंड $4.5 बिलियन। तो ट्रेड जो बैलेंस है वो कनाडा के फेवर में है। सही। तो अब भारत ने ये धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि ट्रूडो साहब ने चूंकि ये पब्लिकली सारा मामला किया है, बिल्कुल तो ये मुनासिब नहीं था, और बकौल भारत के ये जो है कोई शवाहिद हमारे साथ नहीं शेयर किए। अब जब भारत कनाडा के साथ डील करता है तो उसका रवैया ज़रा मुख्तलिफ होता है। अब जब अमेरिका के साथ डील करता है तो उसका रवैया मुख्तलिफ है। अमेरिका ने जो ही कहा ना ये विकास यादव का, जो कि भारत की कस्टडी में है, तो भारत ने फौरी तौर पर एक डेलीगेशन भिजवाया। ये भी याद रहे कि पनून के वाक़ये में भारत ने एक इंक्वायरी कमेटी भी, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट शेयर नहीं किया गया। और अमेरिका को यही शक है कि ये जो इस वक्त नहीं कर रहे तो उसकी वजह शायद, और मेरा अपना ख्याल एक आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि जो विकास यादव की बात की है तो थोड़ा भारत पे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की है कि आप जो इंक्वायरी कमेटी जो अजीत डोवल जिसको है उसकी फाइंडिंग्स आप शेयर करें। तो ये एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक भी हो सकता है अमेरिका की जानिब से। और अमेरिका ने कनाडा के मामले में भारत से कहा है कि आप फुली कोऑपरेट करें कनाडा के साथ, क्योंकि ये कोई कनाडा अपने तौर पे नहीं कर रहा, वो हर कदम पे एक दूसरे को कंसल्ट कर रहे हैं। तो अब देखना ये भी है कि क्या अजीत डोवल, अब जिनकी तकरीबन उम्र हो गई है 79 ईयर्स, तो क्या अब उनको फारिग करते हैं कुछ, क्योंकि इस वक्त जो सारी नजरें हैं ना वो लगी हुई हैं अजीत डोवल पे, जो होम मिनिस्टर अमित शाह पे, और जो फॉर्मर रॉ चीफ हैं समंत गोयल पे। तो ये तीनों अशखास पे काफ़ी जो है ना कनाडा के भी नज़रें और अमेरिका की नज़रें भी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अमेरिका का रोल क्या होगा, वो किस हद तक जा सकता है
کیا بھارت کو بالکل ہی وہ اس پہ پریشر میں لا کر اپنے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو خراب کریں گے یا تھوڑا سا کوئی بیچ کا راستہ نکالیں گے. لیکن یہ معاملہ اب جائے گا اگلی ایڈمنسٹریشن کے پاس, کیونکہ ابھی تو الیکشنز آ رہے ہیں نا, تو اس وقت کچھ کہنا مشکل ہے. لیکن جو انٹیلیجنس بھارت بات کرتا ہے نا, کوئی شواہد ہمیں نہیں دیے, بھارت کا بھی ایگزیکٹلی یہی رویہ ہے. کوئی ٹیررسٹ ہو جاتا ہے کوئی اٹیک تو فوری طور پہ پاکستان پہ الزام آ جاتا ہے بغیر کسی شواہد کے شیئر کرنے کے. ایویڈنس تو ہمیں بھی نہیں آج تک نہیں دیا گیا. بالکل بالکل. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبدالباسط.